आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। पहले इस वक्त की खास खबरें। हुकूमत ने दहशतगर्दी की रोकथाम की पॉलिसी प्रहार का आगाज किया है, जिसका मकसद तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को काबिल सजा जुर्म करार देना और फंड्स तक रसाई को रोकना है। चुनाव कमीशन नई दिल्ली के भारत मंडपम में रियासती इंतखाबी कमिश्नरों के साथ कौमी गोलमेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। रांची से दिल्ली जाने वाली एक एयर एम्बुलेंस झारखंड के जिला चतरा में गिरकर तबाह हो गई। तैयारे में सवार तमाम 7 लोगों की मौत हो गई। इसराइल में भारत के सफीर जेपी सिंह का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ भारत और इसराइल का मौक़िफ़ यकसां है। उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी के आइंदा के इसराइल दौरे को तारीखी करार दिया। मैक्सिको में मुनशियात के एक बड़े सरगना की हलाकत के बाद जवाबी तशद्दुद में मैक्सिको के नेशनल गार्ड के कम से कम 25 अफराद हलाक हो गए। और मर्दों के आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने मुंबई में सुपर 8 के मुकाबले में जिम्बाब्वे को 107 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वजारत दाखिला ने दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुल्क की नई कौमी पॉलिसी और हिकमत अमली प्रहार का ऐलान किया है। इस हिकमत अमली में बदलते हुए दहशतगर्दाना खतरात से निपटने के लिए एक जामे फ्रेमवर्क पेश किया गया है, जिसमें सरगर्म तरीक़ेकार अपनाते हुए दहशतगर्दी की रोकथाम और इसका मुअस्सिर जवाब देने पर जोर दिया गया है। प्रहार के माने हैं दहशतगर्दाना हमलों की रोकथाम करके भारतीय शहरियों और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, खतरे के मुताबिक फौरी और मुनासिब कार्रवाई करना, हुकूमत के तमाम इदारों की सलाहियतों को यकजा करके बाहमी ताउन और हम आहंगी पैदा करना, इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर खतरात का तदारुक करना, इंतहा पसंदी समेत दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले अवामिल को कम करना, दहशतगर्दी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी कोशिशों को हम आहंग और मजबूत बनाना और पूरे मुआशरे के नुक़्ते नज़र से बाज़ाबादकारी और इस्तेहकाम को यकीनी बनाना है। वजारत ने मजीद कहा कि ये उसूली तरीक़ेकार दहशतगर्दी को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी की अक्कासी करता है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। दहशतगर्दी की समझ और दहशतगर्दी के मुतासिरीन के हुकूक के हवाले से इत्तिफ़ाक़ राय पैदा करने के लिए भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिशें जारी रखेगा। वो इंसदादी दहशतगर्दी की अपनी हिकमत अमली प्रहार के तहत तमाम दहशतगर्दाना सरगर्मियों को जुर्म करार देने, दहशतगर्दों, उनको माली मदद फराहम करने वालों और पुश्त पनाही करने वाले अफराद तक फंड्स, हथियारों और महफूज पनागाहों की रसाई रोकने के इक़दामात करेगा। भारत आलमी बिरादरी के साथ मिलकर दहशतगर्दी के मकासद के लिए इत्तलाआती और मवासलाती टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल का मुकाबला करता रहेगा। इसके अलावा मुस्तकबिल के दहशतगर्दाना खतरात से निमटने के लिए टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी और निजी शोबे के साथ शराकतदारी को भी शामिल किया गया है। इस दस्तावेज में दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के कई दहाइयों के तजुर्बे और क़यादत को उजागर किया गया है और किसी भी मजहब, नस्ल, कौमियत या तहजीब के साथ दहशतगर्दी को जोड़ने की कोशिश को सख्ती से मुस्तरद किया गया है। इसमें दहशतगर्दी और तशद्दुद को बिल्कुल भी बर्दाश्त न करने की भारत की पॉलिसी का इआदा किया गया है। दहशतगर्दी के मुतासरीन की हिमायत पर जोर दिया गया है और किसी भी सूरत में दहशतगर्दी के इक़दामात के लिए किसी जवाज़ को कबूल न करने का अज़्म दोहराया गया है। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असदुल्ला। वज़ीर आज़म मोदी कल से इसराइल के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। वो तिल अबीब में इसराइल के अपने हममनसब बिन्यामिन नेतन्याहू के साथ वसी सतह की बातचीत करेंगे। बाद में यरूशलेम में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इसराइल में भारत के सफीर जेपी सिंह ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इसराइल का दौरा एक तारीखी दौरा होगा। यरूशलेम में आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए जनाब सिंह ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में भारत और इसराइल का मौक़िफ़ यकसां है। उन्होंने मजीद कहा कि जब वज़ीर आज़म मोदी ने 2017 में इसराइल का दौरा किया था तो उन्होंने जनाब नेतन्याहू के साथ मिलकर 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने की बुनियाद रखी थी। जनाब सिंह ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद आगे बढ़ाया जाए और इसे नए मरहले में दाखिल किया जाए। उन्होंने बताया कि दोनों वज़राए आज़म के दरमियान बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे। भारतीय सफीर ने कहा कि बातचीत में इख्तिरा, साइंस और टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत, साइबर सिक्योरिटी, क्वांटम और दीगर शोबों पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। पेश है यरूशलेम से हमारे नामानिगार की रिपोर्ट।
وزیر اعظم نریندر مودی اپنے 2 روزہ سرکاری دورے پر کل اسرائیل کی راجدھانی تل ابیب پہنچیں گے۔ تل ابیب پہنچنے کے فوراً بعد وزیر اعظم نریندر مودی اپنے ہم منصب بنیامن نتن یاہو سے نجی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کے تمام پروگرام یروشلم میں منعقد ہوں گے۔ پہلے دن کا مرکزی پروگرام اسرائیلی پارلیمنٹ نیسٹ سے خطاب کے ساتھ ہوگا۔ جناب مودی بھارت کے ایسے پہلے رہنما ہوں گے جو اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے۔ وہ ایک کمیونٹی پروگرام میں بھی شرکت کریں گے جہاں وہ اسرائیل میں مقیم بھارتی نژاد افراد سے بات چیت کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹیک نمائش میں بھی شرکت کریں گے۔ دوسرے دن وزیر اعظم ایک ہولوکاسٹ یادگار ید وشم جائیں گے جو نازیوں کے ذریعے 60 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کے قتل عام کی یادگار ہے۔ یہاں ان 50 لاکھ سے زیادہ یہودیوں کی فہرست موجود ہے جنہیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ان میں 15 لاکھ بچے بھی شامل تھے۔ اس فہرست کو ایک کتاب کی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم اس کتاب کا مشاہدہ کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اسرائیل کے صدر کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت کے بعد وزیر اعظم اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتن یاہو کے ساتھ وسیع بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد وزیر اعظم تل ابیب سے بھارت کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ انتخابی کمیشن آج نئی دلی کے بھارت منڈپم میں بھارت کے چناؤ کمیشن اور ریاستی انتخابی کمشنروں کی قومی گول میز کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ یہ کانفرنس 27 سال کے وقفے کے بعد منعقد کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل ایسی کانفرنس 1999 میں منعقد کی گئی تھی۔ گول میز کانفرنس کی صدارت اعلیٰ انتخابی کمشنر گیانیش کمار، انتخابی کمشنرز ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی کی موجودگی میں کریں گے۔ تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف الیکٹورل افسران کانفرنس میں شریک ہوں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ گول میز کانفرنس کا بنیادی مقصد انتخابی کمیشن اور ریاستی انتخابی کمشنروں کے درمیان انتخابی عمل اور لاجسٹک کے سلسلے میں قانونی دائرہ کار کے تحت بہتر تال میل کو فروغ دینا ہے۔ اس مشاورت سے تعمیری خیالات کے تبادلے کے لیے ایک مؤثر پلیٹ فارم فراہم ہونے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ چناؤ بندوبست میں باہمی وفاقیت کے جذبے کو مضبوط کیا جائے گا۔ دن بھر جاری رہنے والی کانفرنس میں ٹیکنالوجی کے تبادلے، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور ووٹر فہرستوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ انتخابی عمل کو مزید مستحکم بنانے پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ کمیشن کے سینئر افسران اہم تکنیکی اور عملی اقدامات پر پریزنٹیشن پیش کریں گے، جن میں حال ہی میں شروع کیا گیا ECI نیٹ ڈیجیٹل پلیٹ فارم اور انتخابی عمل سے متعلق خدمات کو مؤثر بنانے میں اس کی یکسر تبدیلی لانے والی صلاحیت شامل ہے۔ پریزنٹیشن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کی مضبوطی، شفافیت اور حفاظتی اقدامات کو بھی اجاگر کیا جائے گا۔ آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج سے مہاراشٹر، جھارکھنڈ اور راجستھان کے 4 روزہ دورے پر ہوں گی۔ صدر جمہوریہ آج ممبئی کے لوک بھون میں PD ہندوجا اسپتال کے ذریعے منعقدہ ملک گیر مہم زندگیوں کو بچانا اور ایک صحت مند بھارت کی تعمیر کا افتتاح کریں گی۔ کل محترمہ مرمو بلدانہ کے شیگاؤں میں آیوش کی مرکزی وزارت کے زیر اہتمام منعقدہ قومی آروگیہ میلہ 2026 میں شرکت کریں گی۔ وہ بدھ کو ناگپور میں برہما کماری کے ذریعے ریاستی سطح پر منعقدہ اتحاد اور اعتماد کے ذریعے مہاراشٹر کے سنہرے دور کے آغاز کی تقریب میں شرکت کریں گی۔ مصنوعی ذہانت بھارت کے دیہی منظرنامے کی کایا پلٹ کے بنیادی ستون کے طور پر ابھر رہی ہے۔ یہ محض ایک تکنیکی پیش رفت ہی نہیں بلکہ ایک ایسے مربوط عوامی بنیادی ڈھانچے کے طور پر ابھر رہی ہے جو شمولیاتی ترقیاتی اہداف کے عین مطابق ہے۔ اسٹریٹجک ویژن، نظم و نسق سے متعلق قوانین، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچہ، کثیر لسانی پلیٹ فارم اور زراعت، حفظان صحت، تعلیم، مہارت میں اضافہ اور مقامی نظم و نسق میں شعبہ جاتی انضمام کے امتزاج کے ذریعے مصنوعی ذہانت کو ادارہ جاتی بنایا جا رہا ہے تاکہ انسانی صلاحیت کو ہٹانے کے بجائے اسے بروئے کار لایا جا سکے۔ پیش ایک رپورٹ۔ خدمات کی فراہمی کو مستحکم بنا کر ڈیٹا پر مبنی نظم و نسق میں تعاون کر کے اور پسماندہ طبقوں کو باقاعدہ نظام میں شامل کر کے مصنوعی ذہانت ملک کی شمولیاتی دیہی ترقی کے ایک بنیادی محرک کے طور پر ابھر رہی ہے۔ پنچایتی راج اداروں، ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے اور فلاحی نظاموں میں AI کے استعمال سے شفافیت، کارکردگی، منصوبہ بندی اور زمینی سطح پر لوگوں کی شرکت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سبھاسار، ای گرام سوراج، گرام مانچتر اور AI کوش جیسے پلیٹ فارمز کے ذریعے AI ڈھانچہ جاتی عدم مساوات کو کم کر کے آخری میل تک خدمات کی فراہمی کو مستحکم بنا رہی ہے۔
بھاشنی، بھارت جین اور آدی وانی جیسے کثیر لسانی اور آواز پر مبنی پلیٹ فارم لسانی اور تعلیم کے حصول میں حائل رکاوٹوں کو دور کر رہے ہیں۔ قومی مشن، شعبہ جاتی اقدامات، حکومت کے زیر قیادت اختراعات اور انڈیا اے آئی امپیکٹ سمٹ جیسی پہل سے وکست بھارت کے ویژن کے عین مطابق عوام پر مرکوز مصنوعی ذہانت کی طرف مربوط منتقلی کی عکاسی ہوتی ہے۔ دلی سے پریا مونڈال کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں کونین حیدر۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جھارکھنڈ کے چترا ضلع میں سمریا کے نزدیک کل شام ہوئے ایک ایئر ایمبولینس حادثے میں 7 لوگوں کی موت ہو گئی۔ یہ ایئر ایمبولینس رانچی سے دلی جا رہی تھی۔ یہ بات ریاستی حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتائی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ریڈ برڈ ایئر ویز پرائیویٹ لمیٹڈ کا طیارہ شام 7:11 پر رانچی ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد گر کر تباہ ہو گیا۔ چترا کے ڈپٹی کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ ایئر ایمبولینس پہ سوار تمام 7 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ طیارہ رانچی سے دلی جا رہا تھا۔ طیارے پر سوار تمام لوگوں کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی SIR کے تحت ذاتی معلومات سے متعلق فارمز کی تکمیل کے بعد ریاست تمل ناڈو کے لیے حتمی ووٹر فہرست جاری کر دی ہے۔ نئی فہرست کے مطابق ووٹروں کی تعداد جو پہلے 6,41,00,000 تھی اب کم ہو کر 5,67,00,000 ہو گئی ہے۔ چنئی میں گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکٹورل آفیسر ارچنا پٹنائک نے کہا کہ اعلیٰ چناؤ کمشنر گیانیش کمار کی قیادت میں مکمل چناؤ کمیشن کا اس ماہ کی 26 اور 27 تاریخ کو ریاست کا دورہ کرنے کا امکان ہے۔ میکسیکو میں منشیات کے سرغنہ کی ہلاکت کے بعد ریاست جلیسکو میں ہونے والے تشدد میں نیشنل گارڈ کے کم سے کم 25 افراد ہلاک ہو گئے۔ میکسیکو کی خصوصی فورسز کے ذریعے منشیات کے سرغنہ ایل مینچو کے نام سے مشہور نیمیسیو اوسیگیرا کاروانٹیس کو حراست میں لے جانے کے کچھ ہی دیر بعد اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کم سے کم 20 ریاستوں میں بدامنی پھیل گئی۔ امریکہ نے ایلمانچو کی اطلاع دینے والے کے لیے $15 ملین کا انعام رکھا تھا، جس کے نتیجے میں اسے گرفتار کیا گیا تھا۔ مردوں کے ICC T20 عالمی کپ ٹورنامنٹ میں سپر 8 کے میچ میں ویسٹ انڈیز نے زمبابوے کو 107 رن سے ہرایا۔ یہ میچ کل رات ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے 255 رن کا ہدف رکھا، جس کے جواب میں زمبابوے کی ٹیم 17 اوورز اور 4 گیندوں میں 147 رن ہی بنا سکی۔ اس سے قبل زمبابوے نے ٹاس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ جموں کشمیر کی کرکٹ ٹیم آج باوقار رنجی ٹرافی میں پہلی مرتبہ ناقابل تسخیر ٹیم کرناٹک کا مقابلہ کرے گی۔ یہ جموں کشمیر کرکٹ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہوگا۔ فائنل میچ 9:30 بجے کھیلا جائے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ۔ شکریہ عمار۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب، پرتاب اور ہندوستان ایکسپریس سمیت آج کے سبھی اخباروں نے کل وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل کا دورہ کرنے کی خبر کو خصوصیت کے ساتھ شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس دورے سے مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور زرعی شعبے میں تعاون مزید مضبوط ہوگا۔ بھارت جاپان مشترکہ فوجی مشق گارڈین کا کل سے ہوگا آغاز۔ اس خبر کو روزنامہ پرتاب نے صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے تناظر میں بھارت نے اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کا دیا مشورہ۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے 60 سے زائد ممالک کے ساتھ پارلیمانی دوستی گروپ تشکیل دیا۔ اس قدم سے دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ بھارت کے پارلیمانی تعلقات میں مضبوطی آئے گی۔ یہ خبر بھی آج کے اخباروں کی زینت ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ حکومت نے دہشت گردی کی روک تھام کی پالیسی پرہار کا آغاز کیا ہے، جس کا مقصد تمام دہشت گردانہ سرگرمیوں کو قابل سزا جرم قرار دینا اور فنڈز تک رسائی کو روکنا ہے۔ چناؤ کمیشن نئی دلی کے بھارت منڈپم میں ریاستی انتخابی کمشنروں کے ساتھ قومی گول میز کانفرنس کا انعقاد کرے گا۔ رانچی سے دلی جانے والی ایک ایئر ایمبولینس جھارکھنڈ کے ضلع چترا میں گر کر تباہ ہو گئی۔ طیارے میں سوار تمام 7 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اسرائیل میں بھارت کے سفیر JP سنگھ کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف بھارت اور اسرائیل کا موقف یکساں ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی کے آئندہ کے اسرائیل دورے کو تاریخی قرار دیا۔ اور مردوں کے ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز نے ممبئی میں سپر 8 کے مقابلے میں زمبابوے کو 107 رن سے ہرایا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔